अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इपरी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं इपरी के रिसर्च फेलो डॉक्टर खुर्रम अब्बास। पिछले कई सालों से इन्होंने मिडल ईस्ट और जीसीसी कंट्रीज़ के ऊपर काम किया है। इनका रिसर्च का फोकस मशरक़ वस्ती और उसके ताल्लुकात पाकिस्तान, इंडिया और बाकी रीजनल प्लेयर्स के साथ इस पे फोकस रहा है। इनकी काफ़ी सारी पब्लिकेशंस भी हैं, बुक चैप्टर्स भी हैं। उसके साथ साथ ये बड़ा रेगुलरली नेशनल और इंटरनेशनल डेलीज़ में लिखते भी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे मिडल ईस्ट के हवाले से, स्पेसिफ़िकली जीसीसी कंट्रीज़ और उनका रिलेशन पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के फ्यूचर में जीसीसी कंट्रीज़ का क्या रोल होगा, और पाकिस्तान किस तरह से व्यू करता है जीसीसी कंट्रीज़ को, और जीसीसी कंट्रीज़ किस तरह से व्यू करती है पाकिस्तान को। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में जीसीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एवर सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। चाहे वो ट्रेड और कॉपरेशन की शोबे में हो, चाहे वो डिफेंस कॉपरेशन के शोबे में हो, चाहे वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, चाहे वो कल्चरल एक्सचेंज हो, तो एक ख़ास किस्म की अहमियत रखते हैं जीसीसी कंट्रीज़ पाकिस्तान के लिए। आजकल के एनवायरनमेंट में, आजकल के पॉलिटिकल लैंडस्केप में, कि जब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक बहुत डायनामिक सिचुएशन है, तो इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जीसीसी को लेके क्या है, और जीसीसी की भी अपनी पॉलिसीज़ पाकिस्तान को लेके क्या हैं। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाबात ढूंढेंगे डॉक्टर खुर्रम के साथ। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब वेलकम। थैंक यू, नाइस टू बी हियर। सर, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से अपनी ऑडियंस के लिए भी यही होगा कि जीसीसी इटसेल्फ है क्या। हम ये नाम तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन अगर हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो जीसीसी से क्या मुराद है सर? थैंक यू सो मच फैज़ान। जीसीसी बेसिकली गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, एक 6 रियासतों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बैक इन 1980s, अर्ली 1980s में वजूद में आई। इसका मकसद उस वक्त ये था कि क्योंकि ईरान में रेवोल्यूशन आ चुका था और जो सऊदी अरेबिया और दूसरी ये अरब रियासतें हैं, वो समझ रही थी कि उनकी सालमियत को ख़तरा होगा इस रेवोल्यूशन की वजह से। तो उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया लेड एक ब्लॉक बना जिसके अंदर 5 और रियासतें जो कि स्मॉल स्टेट्स हैं जीसीसी की, वो इसमें शामिल हुई। अगर हम ओवरऑल देखें तो इन 6 रियासतों के, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर शामिल हैं, एक ऐसा ब्लॉक बनाया जो उस वक्त तो काफ़ी यूनिफाइड था, लेकिन ओवर द टाइम हमने देखा कि इसके अंदर क्रैक्स आ गए। इस वक्त जीसीसी को एज अ मोनोलिथिक एंटिटी देखना मेरे ख्याल से काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है। जीसीसी इटसेल्फ इस वक्त वो 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक हिस्सा सऊदी लेड ब्लॉक है जिसके अंदर बहरीन और यूएई शामिल हैं, तो ये 3 रियासतें अलग हो गई। दूसरा ब्लॉक है जिसके अंदर कतर शामिल है, जबकि तीसरा हिस्सा वो 2 रियासतें कुवैत और ओमान जो बेसिकली न्यूट्रल पोजीशन पे हैं, ना वो सऊदी अरेबिया लेड ब्लॉक का हिस्सा बन रही हैं, ना वो कतर ब्लॉक का। रादर उनकी कोशिश ये है कि वो एक मीडिएटरी रोल लेकर आएँ और एक यूनिफाइंग फोर्स के लिए वो कोशिश करें जीसीसी के अंदर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बैक इन 2017 4 रियासतों सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने कतर का डिप्लोमेटिक बायकॉट किया जी। और उसके बाद अगले 4 साल कुवैत और ओमान ने अपनी कोशिश की कि किसी तरीके से ये जो डिप्लोमेटिक ब्लॉकेड है वो किसी तरीके से अपलिफ्ट हो जाए और जीसीसी दोबारा से एक रिजुवेनेट हो, और जिसके अंदर दोबारा से वो, और ओवर द टाइम पीरियड हमने देखा है कि जीसीसी के अंदर पहले तो ये एज अ सिक्योरिटी अलायंस आया था, जो मैंने कहा कि ड्यू टू ईरानियन रेवोल्यूशन, बट ओवर द टाइम पीरियड उन्होंने खुद रियलाइज़ किया कि सिर्फ सिक्योरिटी अलायंस की बजाय इसको हम इकोनॉमिक अलायंस और इसको हम आगे इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और सम काइंड ऑफ अ रीजनल एक अलायंस बनाएं कि जिसके अंदर तमाम और अमूर जो कि रियासती अमूर होते हैं वो शामिल हों, चाहे वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो विद इन द जीसीसी,
ویزا فری رجیمز ہوں یا اس طرح کے اور کوآپریشن. بٹ ابھی تک وہ یہ سارے جو ایک آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکے جسٹ بیکاز آف ایز آئی ارلیئر سیڈ کہ یہ بلاک اب 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکا ہے. پرو سعودی بلاک قطر الگ سے ہو گیا اور تیسرا بلاک جو کہ نیوٹرل ہے. تو اوور آل تو پہلے تو یہ جی سی سی ہو گیا. بالکل ٹھیک. اب کمنگ ٹورڈز کہ جی سی سی کے اندر کون ڈومینیٹ کر رہا ہے. آف کورس اگر آپ اس کی اوور آل جغرافیہ دیکھیں تو یہ جو اسمالر اسٹیٹس ہیں یو اے ای, قطر, بحرین, ان کا جغرافیہ بہت اسمال اسٹیٹس ہیں ایز کمپیئر ٹو سعودی عربیہ. سعودی عربیہ کا جو سائز ہے وہ کافی بڑا ہے اوور آل جغرافیہ. اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے بیکاز آف جو 2 ہولی سائٹس ہیں وہاں پہ مکہ اور مدینہ, تو ان کا ایک پولیٹیکل کلاؤڈ بھی زیادہ ہے. اینڈ آف کورس جغرافیہ زیادہ ہے, پولیٹیکل کلاؤڈ ہے, پلس ریلیجیس کلاؤڈ ہے. تو جو آئل ایکسپلوریشن ہے وہ وہاں پہ زیادہ ہے. تو آف کورس سعودی عربیہ کا ایک پورے اس خطے کے اندر نیچرل ایک وہ ڈومیننٹ رول موجود ہے. اور بلکہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا کرٹیسزم بھی اگر دیکھا جائے جی سی سی پہ وہ یہی ہوتا ہے کہ رادر دین بینگ پلورلسٹک کوآپریشن جس میں ہر ایک جو اسٹیٹ ہے وہ ایک ایکول فوٹنگ پہ ہے یا پھر ایک ایکول پارٹنر کی طرح اس میں اس کا پارٹ بنتی ہے. اٹ ہیز بین ڈومینیٹڈ سم ہاؤ بائی اے سنگل ممبر اسٹیٹ وچ از اوبیسلی کے ایس اے. اس میں ظاہر ہے جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا کہ اس کے اپنے سائز, اس کی اکانومی اور پھر ریلیجیس لیجیٹیمیسی جو وہ ڈرا کرتے ہیں اپنے 2 ہولی سٹیز کے ٹائٹل سے بھی, اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. تو ابھی سر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ 3 ڈفرینٹ بلاکس بن گئے اور ان کے آپس کی ظاہر ہے پالیٹکس بھی چل رہی ہے, تو کیا اس سے ان کا جو یہ ویژن ہے ٹو کریٹ کوآپریٹیو اکانومی کے جہاں پہ وہ ویزا فری رجیمز اور یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح EU کا ماڈل ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں, کہ اس پہ بھی امپیکٹ پڑا ہے, یا پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں ساتھ ساتھ ویسے ہی چلتی رہیں گی؟ اچھا, بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا. بیسیکلی اس کویشچن کو میں ریلیٹ کروں گا ان کے جو اسٹریٹجک تھاٹ پروسیس ہے. تو اس کو ہم نے سمجھنا ہوگا کہ جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ آل آف دیم آر مونارکیز. تو ون وے ایکسیپٹ کویت جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ایک طرف ہے لیکن ابھی بھی وہاں پہ وہ مونارکی وغیرہ چل رہی ہے. سو وہاں پہ وہ لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور جو لیڈرشپ کا تھاٹ پروسیس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اوور آل جو فارمولیٹنگ آف نیشنل پالیسیز اور فارن پالیسیز. تو جو جی سی سی کی تھاٹ پروسیس ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا بیک ان 2011 جب عرب سپرنگ کے نام سے ریولوشن شروع ہوئے, مختلف ممالک کے اندر حکومتیں ٹاپل ہوئیں. جی سی سی کے اندر خطرہ آ گیا کہ جو سروائیول آف مونارکی ہے شاید وہ اب کافی حد تک خطرے میں ہے. تو اس کے اوپر ان لوگوں کو کافی حد تک ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ ہمیں صرف پولیٹیکل کلاؤٹ ہی نہیں رکھنا بلکہ اکنامک ویل بینگ آف دی سٹیزنز آف دیز اسٹیٹس شوڈ بی دی پرائیورٹی. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ جی سی سی کو جو آپ کا کویشچن تھا کہ کیا ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انٹو اکنامک ویل بینگ, تو اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو جو 2017 کا ڈپلومیٹک بلاکیڈ تھا اگینسٹ قطر, اور اس کے بعد آف کورس دے ہیو کم اے لانگ وے آفٹر دیٹ. تو الاولیٰ کا جو سمٹ ہے 2021 جس میں قطر نے دوبارہ اب جی سی سی کا ایکٹیو ممبر ہے اور بلاکیڈ بھی اپلفٹ ہو چکا ہے. تو ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جو جی سی سی کنٹریز کے اپنے جو سروائیول انسٹنکٹ تھا جو لیڈرشپ کے اندر, وہ اوور دا ٹائم پیریڈ آف یہ 10 سے 11 سال, تو اس میں انہوں نے کافی حد تک اس پہ قابو پا لیا ہے. تو اگر آپ اس کی جو دیکھیں تو ابھی وہ جو فوکس ان کا ہے, فار ایگزامپل جیسے سعودی ویژن 2030 ہے جی, جیسے قطر نے ریسنٹلی ابھی فٹ بال کا ورلڈ کپ کروایا ہے. اب یو اے ای, سعودی عربیہ اور یہ اب اسپورٹس ڈپلومیسی میں بھی آ گئے ہیں. یہ لوگ اب آہستہ آہستہ ماڈرن سٹیز, اے آئی سٹیز ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں. سیکنڈلی اے آئی ٹیکنالوجی کو وہ گریسپ اور اس کو اپنے
ناٹ اونلی جو ان کی نیشنل پالیسیز ہیں بلکہ فارن پالیسیز میں بھی ان کا فوکس زیادہ یہ ہے. اسرائیل کے ساتھ وہ کوآپریشن میں AI ان کی ترجیح ہے. دا پوائنٹ از کہ ان کا جو اس وقت فوکس ہے وہ فوکس ہے اکنامک ویل بینگ آف دی سٹیزن. تو اس کے لیے وہ اور پھر جو پارٹیسپیشن آف دا سٹیزن ان دی نیشنل میٹرز وہ اب کافی حد تک انہوں نے اپنے اندر وہ اڈاپٹیبلٹی ایک وہ لے کے آئے ہیں. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پچھلے 10-11 سال کے اندر اس ریجن نے کافی حد تک کانفلکٹس دیکھے ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو رائز اینڈ فال آف جو داعش تھا ان کے لیے وہ خطرہ ایک وائلنٹ کانفلکٹ تھا. سیریا کا کانفلکٹ تھا, یمن کا کانفلکٹ تھا, سعودی ایران کی اپنی کمپٹیشن تھی, ٹینشنز تھیں, لیبنان کے اندر کرائسس تھا. دا پوائنٹ از کہ اوور آل اس ریجن کے اندر اتنے کانفلکٹس تھے کہ جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ان کا جو اسٹریٹجک رول ہے, جو پراکسیز کے ساتھ ریلیشن شپ ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر, ایک وہ پراکسیز اور کمپٹیشن آف انفلوئنس چل رہا تھا. اب اس کو ود دی پیسج آف ٹائم یہ لوگ منیمائز کرنا چاہ رہے ہیں, اور ایک کنسنسس ہے ود ان دی GCC کہ ہمیں اپنے ریسورسز کو کانفلکٹس پہ لگانے کی بجائے اکنامک ویل بینگ آف اسٹیٹ پہ لگانے چاہیے. بالکل صحیح. اور اسی لیے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ آہستہ آہستہ سعودی عربیہ اینڈ آف کورس جو ادر کنٹریز ہیں وہ گریجولی اپنے آپ کو ٹون ڈاؤن کر رہے ہیں اور کانفلکٹ سے نکل رہے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. یمن کے اندر ابھی انہوں نے ٹروس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح سعودی ایران جو ریپروچما ہوا, نارملائزیشن ہوئی, یہ بہت بڑا ایک وہ ڈیولپمنٹ تھی. جی اٹ واز ریمارکیبل ڈیولپمنٹ کہ وہ کوئی بھی نہیں فورسی کر رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا. اور نمبر 2 سعودی عربیہ اور ایران کا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ابھی انہوں نے عراق کے اندر اور لبنان کے اندر بھی اپنا سیریا کے اندر نارملائزیشن ہو گئی ہے. سیریا کو 2011 میں وہ عرب لیگ سے نکال رہے ہیں اور 2022 میں انہوں نے دوبارہ اس کو واپس اس میں وہ عرب لیگ کا حصہ بنا دیا. دا پوائنٹ از کہ اب وہ آہستہ آہستہ انکلوزیوٹی اور زیرو کانفلکٹ ود ان دا ریجن کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ رادر اسپینڈنگ منی آن دا گنز اینڈ بلٹس, ان کا فوکس یہ ہے کہ وہ جو پیسے ہیں وہ اکنامک ویل بینگ پہ لگائیں. اچھا سر, یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ویسے ریز کیا. اگر ہم اس کو ایک وائڈر کانٹیکس میں دیکھیں تو میں بھی تھوڑا اسٹریچ ہوگا, لیکن میرے خیال سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ جو یہ کنٹریز ہیں, یہ سوسائٹیز جو ہیں وہ موو کر رہی ہیں ٹورڈز ڈیموکریٹک ویلیوز, آلدو اٹس اسٹل اے ویری لانگ جرنی ٹو گیٹ دیر, کہ جہاں پہ آپ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو انسٹال کریں گے اور ڈیموکریٹک پروسیس کے بعد مونارکیز ختم ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ جائے. وہ ایک بہت مطلب جو ہے نا ایک اسٹریچ ہوگا, اسٹریچ آف امیجنیشن, لیکن چلیں اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. دوسری طرف پھر ایک ایسا کنٹری ہے کہ جو جس کے کلیمز ہیں ٹو بی دا بگیسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ, اور لیکن اس میں ہم جو ڈیولپمنٹس دیکھتے ہیں, صرف ہم نہیں پوری دنیا جو ڈیولپمنٹ دیکھ رہی ہے, وہ بہت کنسرننگ ہے, کیونکہ وہ ڈیموکریٹک ویلیوز سے آہستہ آہستہ آپ کہہ سکتے ہیں اتھارٹیرینزم, ایکسکلوشنزم کی طرف جا رہے ہیں, کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں. کانفلکٹ بھی جو ڈومیسٹک کانفلکٹس ہوتے ہیں, میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں اوبیسلی, جس طرح کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس وہاں پہ ہو رہی ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن سر ہم نے یہ دیکھا کہ لیٹلی انڈیا کا جو وہ ہے اپنا فٹ پرنٹ ہے وہ GCC کنٹریز میں تھوڑا سا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, چاہے وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہو, چاہے سعودی عربیہ کے ساتھ ہو, یا باقی جو GCC کنٹریز ہیں. تو اس کی کیا وجہ سر, کیوں انڈیا انٹرسٹیڈ ہے, یا کیوں GCC کنٹریز انٹرسٹیڈ ہیں انڈیا کے ساتھ کوآپریشن کرنے میں, اور ان کا پوائنٹ آف کنورجنس کیا ہے؟ اچھا, میں اس کو بولوں گا بیسیکلی انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کوئڈ پرو کو. سو اوور دا ایئرز ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا نے اپنا فٹ پرنٹ GCC کنٹریز کے اندر بہت حد تک وہ بڑھایا ہے. وہ اکنامک فٹ پرنٹ بھی ہے, وہ پولیٹیکل کلاؤڈ بھی ہے. اسٹریٹجک فٹ پرنٹ ابھی اس طرح سے انڈیا نے بڑھانے کی کوشش نہیں کی ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, لیکن جو پولیٹیکل اور اکنامک کلاؤڈ ہے اس کی وجہ سے انڈیا نے اپنا جو نیشنل انٹرسٹ ہے یا لیوریج ہے وہ کافی حد تک وہاں پہ اپنا سیکیور کیا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. بیک ان 1969 OIC کا اجلاس ہوتا ہے پہلا,
اور رباط کے اندر جب وہ اجلاس ہوتا ہے تو انڈیا اس میں ایز آبزرور ممبر آنے کی بات کرتا ہے، اور انڈیا کا ڈیلیگیشن انفیکٹ وہ پہنچ بھی جاتا ہے رباط. اچھا. بٹ پاکستان کے پروٹیسٹ پہ انڈیا کا مشن اس کو دوبارہ سے وہاں سے الاؤ نہیں کیا جاتا کہ وہ اس OIC کے اجلاس کا وہ حصہ بنے. بالکل صحیح. تو یو کین امیجن کہ کتنا بڑا ایک ہیوملیشن ہے ایک اتنے بڑے کنٹری کے لیے. بٹ پاکستان کا وہ ایک انفلوئنس وہ وہاں پہ موجود تھا. اور اس سے بٹ کمنگ بیک ٹورڈز 2018 the former foreign minister of India, Sushma Swaraj, she was invited as a guest of honor by the UAE in OIC inaugural session. ڈسپائٹ کہ ہمارے پاکستان کی طرف سے پروٹیسٹ ہوا، فارن منسٹر نے اس میں شرکت کرنے سے بھی انکار کیا، بٹ دے ڈڈ ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی. سو ایک جو چیز میں نے دیکھی ہے اوور دا ٹائم پیریڈ کہ انڈیا نے پہلے اپنا فٹ پرنٹ اکنامکلی GCC کنٹریز کے اندر بڑھایا اور پھر پولیٹیکلی. اکنامک اور پالیٹکس دونوں انٹر لنکڈ ہیں. اس وقت جو انڈیا کا ریلیشن شپ ہے وہ پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انڈیا 1991 تک جو فوکس تھا اس کا وہ آئل پرچیز تھا صرف عراق سے. بٹ آفٹر دی گلف وار دے ڈیسائیڈڈ کہ ہمیں ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے اپنی آئل مارکیٹ کو. تو اس کے بعد انہوں نے سعودی عربیہ، UAE، قطر، کویت، ان کنٹریز کے اندر بھی، بحرین، ان کنٹریز سے بھی آئل پرچیز کرنا شروع کیا اور ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے. تو اپنا ایک ڈائیورسیفیکیشن انہوں نے وہاں پہ رکھی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس وقت بھی آلموسٹ 55% آف انڈین جو آئل جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے سعودی عربیہ سے، اس میں سے اور باقی جو کنٹریز ہیں، تو اس وقت بھی جو آئل امپورٹ کر رہا ہے انڈیا وہ 55% اور تقریباً 56% ہے ٹوٹل GCC کنٹریز سے، which is a lot. It's a huge number. 56%. Exactly. So of course اس کے بدلے وہ ڈالرز دے کے اور آئل لے رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک وہ پولیٹیکل اکنامک کلاؤڈ ہے. ہمیں یہاں پہ I'll be the devil's advocate here کہ جس میں نریندرا مودی انہوں نے اپنا ایک پرسنل ریلیشن شپ ود دی مونارکیز، جو مونارکس ہیں وہاں پہ، ان کے ساتھ کافی حد تک امپروو کیا ہے. جو انڈیا کی ایک بیک ان 2005 منموہن سنگھ نے ایک ویسٹ انڈیاز ویسٹ ایشیاز پالیسی ایک اناؤنس کی تھی، بٹ اس کے اوپر کوئی خاص کام نہیں ہوا تھا. بٹ آفٹر 2014 نریندرا مودی نے پرسنلی بہت وزٹس کیے ہیں UAE کے، سعودی عربیہ کے، اور ریلیشن شپ اپنا امپروو کیا ود دی محمد بن زید، MBS، ادر جو ہمارے ڈگنیٹریز ہیں، ایون عمان کے اندر. اور عمان میں وہ انہوں نے ایک اسٹریٹجک پورٹ ہے دکم، وہ بھی انہوں نے ایکوائر کر لی ہے فار ریپیئرنگ اینڈ ریفیولنگ آف دیئر شپس. سو اپنا پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے انہوں نے کافی حد تک پولیٹیکل گینز کیے ہیں. سو ان پولیٹیکل گینز کی وجہ سے آف کورس جو سب سے بڑا امپیکٹ آیا ہے پاکستان کے اوپر وہ یہ آیا ہے کہ ہمیشہ سے سعودی عربیہ اور باقی GCC کنٹریز نے ہمیں کشمیر کے اوپر بہت سپورٹ کیا. بٹ اور جب بھی انڈیا اور پاکستان کا کانفلکٹ ہوتا تھا تو اس کے اندر سعودی عربیہ اور باقی کنٹریز ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے، رادر بین اسٹیئنگ نیوٹرل. وہ پاکستان کے الائے کے طور پہ آتے تھے. بٹ I'll give you the example of پلوامہ. اور پلوامہ کے اندر جب ایشو ہوا جس میں انڈیا نے ایک انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا اور پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کی، بٹ اس کے بعد جو ایک ایسکیلیشن ہوئی بٹوین پاکستان اور انڈیا، تو اس میں دے ٹرائیڈ ٹو بی نیوٹرل، اور رادر بین سائڈنگ ود پاکستان، سعودیز اور باقی جو کنٹریز تھے وہ میڈیٹری رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. دس مینس کہ اب پاکستان کے لیے جو ایک آؤٹ رائٹ سپورٹ تھی GCC کنٹریز کی، وہ کافی حد تک ڈائمینش
ہو چکی ہے اور وہ ڈائمینش کرنے میں انڈیا کا نہ صرف اکنامک کلاؤڈ بلکہ پولیٹیکل کلاؤڈ بھی کافی حد تک ایک واضح اور میرے خیال میں سکسیزفل ہے. سر یہ ایک بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا، اور اسی سے میرے خیال سے جو سب سے امپورٹنٹ اور میرے خیال سے آخری جو کوشچن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پھر فیوچر کیا ہے ریگارڈنگ اٹس فارن پالیسی ود GCC. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کون سے ایسے ایریاز ہیں جن کے اوپر پاکستان کو کام کرنا چاہیے GCC کنٹریز کے ساتھ، اور آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر ہماری جو ریلیشنز ہیں GCC کے ساتھ وہ کس طرح سے جائیں گے اور کس سمت میں جائیں گے، اور GCC کے اپنے بھی کیلکولیشن میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ یہ آپ نے جو آخری بات کی کہ GCC کنٹریز کے کیلکولیشن میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے، وہیں سے بیسیکلی ہم جو انفر کریں گے کہ پاکستان کی اس وقت کی ویکنیسز اور اسٹرینتھس کیا ہیں. اوور آل جو فارن پالیسی کے اندر جو ویکنیسز اور اسٹرینتھس ہوتی ہیں اسی کے بیس پہ آپ کسی بھی کنٹری کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں. جو اسٹریٹجک تھاٹ پروسیس جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے ذکر کیا GCC کنٹریز کا، ڈیفینیٹلی ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا اکنامک ویل بینگ ان کی پرائیورٹی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم پچھلے 10 سے 12 سال میں دیکھیں تو وہ جو ایک پیریڈ تھا جس کے اندر دے فیلٹ انسیکیور ایٹ دا نیشنل اور ریجنل لیول، تو وہاں پہ دے وانٹیڈ سم فرینڈس ٹو ہیلپ. پاکستان کے جو سیکیورٹی گارنٹیز تھیں especially for the Saudi Arabia. Based on that, they have supported us a lot, economically, politically, or diplomatically even. But unfortunately, ہم نے جو ان کو سیکیورٹی گارنٹیز دی تھیں بیسڈ آن دیٹ اس کے اوپر یمن کے وقت جب یمن میں کرائسس ہوا تو سعودی ایکسپیکٹیشنز زیادہ تھیں. دے تھاٹ کہ پاکستان ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گا اور سپورٹ کرے گا، پارٹیزن رول پلے کرے گا اس میں پورے، اور سعودی عربیہ کو سپورٹ کرے گا بالکل ملیٹریلی. بالکل. بٹ پاکستان نے اڈاپٹ کیا نیوٹرلٹی کو، اور آپ بھی کیونکہ اکیڈیمک کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ایک بز ورڈ سنتے ہوں گے کہ پاکستان کو ایک بیلنسڈ اپروچ رکھنی چاہیے. بالکل. یہ جو بیلنس کا جو ورڈ ہے نا، میں اس کا کافی حد تک جو میں نے اس کا ڈیپلی جو انالیسس کیا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری بڑی فلاڈ پالیسی ہے، بیلنس اپروچ. ایون یہ US چائنا کے معاملے پہ بھی جب بات ہوتی ہے تو بیلنسڈ اپروچ کو کون سا بیلنس آپ کریں گے؟ کیا آپ کے پاس بیلنس کے لیے آپ کے پاس پولیٹیکل اکنامک کلاؤڈ ہونا چاہیے؟ کیا آپ کے پاس اکنامک ڈائیورسٹی ہے، اکنامک پاور ہے جو آپ یوز کر سکیں؟ کیا آپ کے پاس کیپیسٹی ہے ٹو بیلنس بٹوین دی ٹو سپر پاورز اور ایون ٹو ریجنل پاورز؟ میرا نہیں خیال. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو ایک جو پیریڈ تھا جو انسیکیورٹی کا، اس میں دے وانٹیڈ اس ٹو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان ریجنل کانفلکٹس، تو وہ ہم نے کافی حد تک مایوس کیا ہے سعودی عربیہ کو اور باقی GCC کنٹریز کو، اور جس کا امپیکٹ آپ نے پھر دیکھا کہ اس میں سر ایک آرگومنٹ یہ بھی آتا ہے کہ شوڈ پاکستان بی فائٹنگ somebody else's war. I mean we have already experienced that. اس میں ظاہر تھوڑی سی ڈیبیٹ سے باہر چلی جائے گی چیز. افغانستان میں یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ we were fighting somebody else's war. اور یمن میں بھی دیکھیں تو ٹھیک ہے وہ ایکسپیکٹیشن ہم میٹ نہیں کر پائے، بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ اٹ would have been counterproductive for Pakistan as well to fight somebody else's war? کیا ہمیں ایسا کوئی پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے سر؟ دیکھیں اب تو وہ وقت گزر چکا، لیکن اگر آپ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے نیوٹرلٹی از کرمنلٹی ایز کمپیئر ٹو جو پاکستان کا اوور آل آپ دیکھیں، یو ہیو ٹو سائڈ ود یور فرینڈس آؤٹ رائٹلی. ایک جو چیز جو سمجھنے کی ہے کہ دیر از نو فری لنچ ان انٹرنیشنل پالیٹکس. آپ کو اپنے ریلیشن شپ میں کلیئرٹی لانی ہوگی. جو آپ کی فارن پالیسی ہے وہ اگر بیلنسڈ کے اپروچ کے اندر اور نیوٹرلٹی کی اپروچ کے اندر رہے گی تو آپ کو نہ ایک فرینڈ نہ ایک کنٹری کی سپورٹ آؤٹ رائٹلی ملے گی نہ دوسرے کی. یو ہیو ٹو ایکوائر، یو ہیو ٹو سپورٹ یور الائز، یو ہیو ٹو سپورٹ یور، اور ایک کلیئرٹی ہو آپ کی فارن پالیسی کے اندر، نمبر 1. اور یہ جو نیوٹرلٹی ہے اس کی بھی کلیئرٹی ہو کہ نیوٹرلٹی کس حد تک ہوگی اور اس نیوٹرلٹی کا امپیکٹ کیا ہوگا. میں آپ کو اگزامپل دے چکا ہوں پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپ کے اندر، پاکستان انڈیا کے کانفلکٹ کے اندر
کہ اس کا امپیکٹ جو یمن میں تھا کہ جہاں پہ ہم نے نیوٹرلٹی دکھائی، وہاں کا امپیکٹ پھر آپ کو 2019 میں بھی فیس کرنا پڑا جب انڈیا پاکستان کا ایک وہ کانفلکٹ یا اسکلیشن ہوئی، تو اس میں they also sided as a neutral. They presented themselves as a neutral. And we were not expecting them to be Exactly, neutrals. exactly. Right. So expectations ہوتی ہیں towards your allies. Of course, سعودی عربیہ اور باقی جو GCC کنٹریز ہیں ان کے ساتھ آپ کی برادرلی اور جو مسلم بردرہڈ ہے that is there. But الٹیمیٹلی آپ کی جو اسٹرینتھ ہے یا جو اوور آل جو آپ کے جو ملٹری کے ساتھ ان کے ملٹری ٹو ملٹری الائنس ہے، آپ کی اسٹرینتھ اس وقت دو چیزوں کی ہے، یا تو آپ وہاں پہ لیبر بھیج سکتے ہیں یا وہاں پہ ان کے ساتھ ملٹری کوآپریشن کر سکتے ہیں. اب کیونکہ وہ وقت گزر چکا تو ایٹ لیسٹ اب پاکستان کو جو اس وقت میرے خیال سے جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ جو ان کا جو اس وقت کا اسٹریٹجک تھاٹ پروسیس ہے، جو ان کی اڈاپٹیبلٹی ہے ٹورڈز اے آئی جنریشن، ٹورڈز پروڈکشن آف ڈیفینس پروڈکشن، اور اسی طرح جو اور ان کے جو ان کے اسمارٹ سٹیز ڈیولپمنٹ کی طرف ہے، تو ہمیں بھی اب فوکس اسی پہ کر لینا چاہیے. جو پاسٹ ہے اس پاسٹ کی وجہ سے پاکستان کافی حد تک ارریلیونٹ ہو چکا ہے ان GCC، بٹ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. پاکستان کے جو اوور آل ہسٹورک ریلیشن شپ ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کو اب ایک ایڈوانٹیج اسٹل وہاں پہ موجود ہے، اور اس ایڈوانٹیج کے لیے پاکستان کو اب اس کو آگے سسٹین کرنے کے لیے نمبر 1 ڈیفینس پروڈکشن میں جوائنٹ ڈیفینس پروڈکشن کے لیے ضرور آگے جائیں، اس کے لیے کوشش کریں تاکہ آپ کا ایک وہ ریلیونس موجود رہے. نمبر 2 آپ کو اپنا جو ہیومن ریسورس ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ وہاں پہ جائے اور ایز اے بلو کالر جو جابس ہوتی ہیں ان کی طرف جائے، نہ کہ ایز اے لیبر وہاں پہ. تو اس سے ایک تو آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں، کوالٹی ہے ریمیٹنسز کی، وہ کافی امپروو ہوگی، پلس وہاں پہ پھر ان کے ریلیشن شپ ود دی مینیجرز اور جو باقی وہاں پہ جب وہ رہیں گے تو اس کے ڈیفینیٹلی امپیکٹ اس کا بھی ایک ہوگا. بالکل ٹھیک. تو جو آپ کی کوالٹی آف جو بیسیکلی جو لوگ ہیں جو وہاں پہ جائیں گے تو ان کی جو اسکلز ہے اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، اے آئی جنریٹیڈ. اور اینڈ تھرڈ آف کورس پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ جو کرائسس کا سامنا ہے اکنامک، تو اس میں جو انویسٹمنٹس ہیں سعودی عربیہ کی اور باقی کنٹریز کی، وہ کافی حد تک پاکستان کے اندر پوٹینشیل ہے. اب وہ پوٹینشیل کو کیسے اور آف کورس وہاں پہ بھی میں نے بتایا نا کہ انہوں نے جیسے فنڈز قائم کیے ہیں، قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے، دبئی انویسٹمنٹ فنڈ ہے، اور سعودی عربیہ کا بھی اسی طرح سے ایک وہ ساورن فنڈ ہے. دا پوائنٹ از کہ آپ وہ فنڈز بیسیکلی دوستی کی بنیاد پہ نہیں کرتے، وہ فنڈز جو ہیں وہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں اس بیس پہ کہ وہاں سے وہ ایکوائر کریں گے، پروفٹ جنریٹ کریں گے. بالکل ٹھیک. اور یہ پروفٹ جنریشن تبھی ہوگی جب آپ پاکستان کے اندر جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں اس کو منیمائز کریں گے. ایک پازیٹیو جو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں وہ SIFC ہے، جو ابھی ہائیسٹ لیول پہ جس میں پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف اور باقی جو ڈگنیٹریز وہاں پہ موجود ہیں، جو SIFC کے تھرو وہ انویسٹمنٹس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو فوڈ سیکورٹی ایک بہت بڑا میجر میرے خیال میں فیوچر کا ہے. کلائمیٹ چینج، انرجی کوآپریشن اور فوڈ سیکورٹی کے اندر یہاں پہ وہ انویسٹمنٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اور اسی طرح جو آپ کے وہ سیکٹرز جیسے کہ جو آپ کی ایئرپورٹس ہیں یا اس طرح کے جو سیکٹرز ہیں جہاں پہ وہاں پہ انویسٹمنٹس لائی جا سکتی ہیں، جہاں پہ جو بیسیکلی اس وقت آپ کے لیے ایک سفید ہاتھی بن چکے ہیں، جو آپ کو ہر سال اربوں روپے کا نقصان پہنچاتے ہیں. آپ ان کو بیسیکلی آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، ٹو پرائیویٹائز کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک سر. میرے خیال سے یہ کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ GCC اور پاکستان کو اپنا فوکس اپ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ سر. ویسے تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر جتنی بات کی جائے میرے خیال سے پھر بھی وقت کم ہی لگے گا. اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، بہت سارے اسپیکٹس ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کچھ جو کی اسپیکٹس ہیں، کی ڈائمینشنز ہیں، ان کو کور کیا جائے. اور آئی تھنک ڈاکٹر صاحب نے کافی ایپٹلی چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے. پھر بھی ظاہر ہے اس میں جو کچھ کوشچنز ایمرج ہوئے ہیں وہ رہیں گے، اور اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے، اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہونی چاہیے. جتنی ڈیبیٹ ہوگی، جتنی ڈسکشن ہوگی، اتنی ہی کلیئرٹی آئے گی. شوڈ پاکستان بی فائٹنگ somebody else's war اور شوڈ پاکستان بی siding with its friends in times of crisis. تو یہ کچھ بڑے امپورٹنٹ اور پرٹیننٹ کوشچنز ہیں. GCC
کو کس طرح سے فیوچر میں پاکستان دیکھتا ہے اور GCC پاکستان کو کس طرح سے فیوچر میں دیکھتے ہیں، ان کے اوپر ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا تو اور زیادہ کلیئرٹی آئے گی. کوشش کریں گے اس سلسلے کو جاری رکھیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو اور ڈیولپمنٹس ہوں گی ان کے اوپر بھی بات کی جائے گی. تھینک یو سو مچ.